अस्सलाम वालेकुम। नावल का नाम है ज़िद्दी जुनून, लिखा है नैना खान ने। आज हम इसकी तीसरी किस्त शेयर कर रहे हैं। आ गए हो तुम लोग। जैसे ही ज़फ़र और बुरहान दाखिल हुए, एक गश्तदार आवाज़ गूंजी। वो दोनों तो डर ही गए। सामने देखा तो दादा जान खड़े थे। इनके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। जहाँ खड़े हो वहीं खड़े हो जाओ। इन दोनों को आगे बढ़ते हुए देखकर वहीं रोक दिया। ये कोई वक्त है सैर सपाटों का? तुम लोगों को होश भी है? इतनी रात गए? कौन से शरीफ खानदान के बच्चे इतनी इतनी रात बाहर रहते हैं? ऊपर से सोने पे सुहागा। ये अपने साथ बच्चियों को भी ले गए। बच्चियाँ बच्चियाँ कहाँ से हैं? वो पूरी की पूरी 16 साला हसीन डाइने हैं वो। बुरहान पहले तो दादा जान की बात पर हैरान हुआ, फिर गुस्से से बड़बड़ाया, बच्चियाँ कहाँ हैं? बुरहान जो कि अपने ही ख्यालों में गुम था, इनकी बात पर बच्चियाँ कहाँ हैं पर चौंक कर देखा। क्या मतलब दादा जान, बच्चियाँ कहाँ हैं? ज़फ़र ने हैरानी और नासमझी से कहा। मैं मिशा, रुबाब और नूरलैन की बात कर रहा हूँ। वो भी तुम लोगों के साथ गई थी। कहाँ है वो? अब के सचमुच हैरान होने की बारी दादा जान की थी। परेशानी से माथे पर 3 लकीरें उभरी। वो तीनों तुम लोगों के साथ नहीं आई दादा जान? वो तीनों तो हमसे 2 घंटे पहले ही निकली हुई थीं। और फिर साथ साथ सारा किस्सा भी सुना दिया। इस सारे किस्से में तो दादा जान 2 घंटे ही सुन हो गए। 2 घंटे? फिर अब तक पहुंची क्यों नहीं? मैं कब से यहाँ इन लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। दादा जान तो घबरा ही गए। इसका मतलब था वो तीनों किडनैप हो चुकी हैं। ज़फ़र के मुंह से लरजती हुई आवाज़ निकलती, जबकि बुरहान तो सफ़ेद चेहरे के साथ मानो जम ही गया। फिर जैसे इन तीनों में किसी ने बिजली भर दी। इन 3 लड़कों ने शराब पी रखी थी। वो लोग किसी शिकारी की तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकार की तरफ बढ़ रहे थे, जब चौथे लड़के की नज़र तो नूर पर ही अटक गई थी। वो इसे सर से पैर तक दिलचस्पी से तकता जा रहा था, जो लरजती कांपती हुई टांगें और चेहरे पर खौफ और आंखों में नमी लिए तीनों की तरफ देख रही थी। ये तीनों तो बेहद घबरा गईं, लेकिन घबराना इस चीज़ का तो हल नहीं है। हम जितना डरेंगे, जितना घबराएंगे, ये इतने ही ताकतवर बन जाएंगे। अगर मुकद्दर में मरना ही लिखा है तो मुकाबला करके मर जाएंगे, मगर इनको खुद पर हावी नहीं होने देंगे। ऐसे कैसे हम अपने पाक वजूद को इनकी गंदगी के ढेर में रुलने दें? हमें इनसे मुकाबला करना होगा, मगर हाथों से नहीं, अपने दिमाग से। ये सोचते हुए रुबाब ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान पाई और इनकी तरफ देखा और हो गई शुरू एक्टिंग। सुल्तान, ओ माय गॉड, हाय हैंडसम, ओए तुम लोग तो बहुत कमाल के हो। अच्छा तो हुआ तुम लोग आ गए, वैसे भी हम लोग तो बहुत बोर हो रहे थे। रुबाब ने माहिराना अंदाज में इन तीनों लड़कों को बेवकूफ़ बनाने की चाल चली। ये सुनकर तो तीनों लड़के हैरान हो गए। लेकिन अभी तो तुम लोग डर रही थी और देखने में भी तुम लोग ऐसी वैसी नहीं लग रही। इनमें से एक लड़के ने हैरानी से कहा, अरे छोड़ो ना, हमें क्या क्या है क्या नहीं, हमारा मतलब तो पूरा हो रहा है ना। दूसरे लड़के ने डांटते हुए मकारी से मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो न जाने बहारो, फिर देर कैसी, और मत तड़पाओ अपने आशिकों को, हा हा हा। इन दोनों ने बहुत ही बुरे अंदाज में कहका लगाया। वही तो मैं भी कह रही हूँ ना कि चलो चलते हैं किसी अच्छे होटल में। यहाँ कहाँ ख्वार हो रहे हैं, कहीं ऐसा न हो जंगली जानवर या फिर पुलिस आ जाए। रुबाब ने अपना एक और पत्ता फेंका। हाँ, अरे हाँ बुलबुल, मैंने सोचा ही नहीं। तो चलो चलते हैं। हाँ मगर मगर क्या? मगर ये कि हमारी कार ख़राब हो गई है, अगर तुम लोग ठीक कर दो तो चलते हैं जल्दी। तुम लोगों को क्या ज़रूरत है कार की? हमारी जीप है ना, इस पर चलते हैं एक साथ। पहले वाले लड़के ने फिर से कहा, अरे ऐसे कैसे? मेरी इतनी महंगी और फेवरेट कार कोई चोर चक्का ले गया तो? नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूँ। देखो ना, अगर तुम हमारी कार ठीक करवा दो तो तुम बॉयज़ और हम गर्ल रेस लगाएंगे और फिर होटल जाएंगे। इस तरह वक्त भी जल्दी कट जाएगा। रुबाब ने जल्दी जल्दी बोला। मिशा, जो इसे हैरानी और फटी फटी नज़रों से देख रही थी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी कारस्तानी समझते हुए थोड़ा सा पुरसकून हुई। हाँ ठीक है, ओए चल तू कार ठीक कर। दूसरे लड़के ने तीसरे लड़के से कहा, जो सुनते ही कार की तरफ बढ़ गया। और देखते ही देखते कार 5 मिनट में ठीक होगी, क्योंकि ज़्यादा मसला नहीं था। चलो चलते हैं, रुबाब ने कहा। वो अभी 2 कदम चलकर बढ़ी थी, अचानक चौथे लड़के की भारी आवाज़ गूंजी। अरे रुको, हम कैसे मान लें? तुम हमें धोखा नहीं दोगी? इसकी भारी कशदार आवाज़ इनके कानों में सूर फूंक गई।
دھوکہ کیوں دیں گے ہم تم لوگوں کو، ہمارا یقین کرو، رباب نے بمشکل خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میگی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم لوگ ہمیں چکمہ بھی دے سکتی ہو، پہلے والے لڑکے نے میگی کی بات سمجھتے ہوئے فوراً کہا۔ پھر میگی تو ایک کام کر، تو ان کے ساتھ کار میں جا، ہم تینوں جیپ میں آ جائیں گے۔ یہ سن کر تو رباب کے ہوش ہی اڑ گئے، مگر اسے اپنے حواس بحال رکھنے تھے، ورنہ کچھ اچھا نہ ہوتا۔ انہیں کسی بھی حال میں اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھنا تھا۔ پھر خود کو نارمل کرتے ہوئے رباب نے کہا، ٹھیک ہے، آ جائے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ میگی کے ساتھ رباب پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور مشا نور آگے بیٹھ گئی۔ نور کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آیت الکرسی پڑھنے میں سرگرم تھی۔ میگی ان سے موبائل لے کر بند کر چکا تھا، جبکہ رباب کے دماغ میں یہی تانے بانے بن رہی تھی، کیسے اس سے جان چھڑائے۔ یہاں پر سب پریشان ہو چکے تھے، گھر میں ان کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ برہان سالار بھائی کو بتانا چاہیے ہمیں، ظفر نے سوچتے ہوئے کہا۔ کوئی فائدہ نہیں، پہلے میرا خیال وہی گیا تھا، مگر وہ میٹنگ کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے ہیں۔ اوہ، ارے کیا ہوا رباب، تم ٹھیک ہو؟ مشا ڈرائیو کر رہی تھی، جیسے ہی اس نے بیک میرر سے پیچھے نظر کی تو رباب کے منہ پر ہاتھ رکھ کے جھکے ہوئے دیکھا تو پریشانی سے گویا ہوئی۔ رباب نے میگی کی نظر بچاتے ہوئے آنکھ کا اشارہ کیا۔ میگی اس کی اس حرکت کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ تو اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے کیا ہو گیا؟ او، گاڑی روکو، رباب نے خراب ہوتی حالت سے دوری ہوتے ہوئے کہا۔ مشا نے فوراً گاڑی روکی۔ نور ڈری ہوئی تھی، مگر رباب کی یکدم سے بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر اس کی فکر میں مبتلا ہو گئی۔ سب کچھ بھول بھال کر اس کی طرف بڑھی اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھول کر اسے اپنے ساتھ پیچھے آ کر بیٹھ گئی اور پریشانی سے پوچھا، رباب کیا ہوا؟ کچھ نہیں اینی، تمہیں تو پتہ ہے نا، زیادہ سفر کرنے سے وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مشا نے اس اشارے سمجھانے کی کوشش کی، مگر نور کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چلے اب اترے بھی نہ، میں آپ کے اوپر ہی نہ کر دوں، رباب نے تکلیف سے جھنجھلاتے ہوئے میگی سے کہا، جبکہ جاتے ہوئے نور کو ہدایت کرنا نہیں بھولی۔ تم ادھر ہی بیٹھے رہنا، میں اور مشا میگی کے ساتھ ابھی جا کر آتی ہوں۔ ہلنا نہیں یہاں سے۔ یہ کہہ کر رباب اتر گئی، مگر پیچھے نور لیکن کرتی رہ گئی۔ رباب میگی اور مشا کے ساتھ جنگل کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ دونوں آگے آگے چلتی جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے مشورہ بھی کرتی جا رہی تھی، اس کے ساتھ کیا کیا جائے، ان سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ ان دونوں کو آگے ہی آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر میگی کو کوفیت ہو رہی تھی، اس کی ساری حس تو اینی کی طرف تھی۔ وہ جلد از جلد اس کے پاس جانا چاہتا تھا، تبھی وہ جھنجھلا کر ان دونوں سے بولا، اب کیا دوسرے شہر جانے کا ارادہ ہے تم لوگوں کا؟ وہ نہ رباب کو واش روم جانا ہے تو نہ اس لیے کوئی سیف جگہ دیکھ رہے ہیں۔ واش روم؟ ہاں، تمہارے لیے اسپیشل واش روم ہوگا یہاں، جو کرنا ہے جلدی کرو، میں یہیں کھڑا ہوں، زیر لب بولتے ہوئے اسے کوفیت سے ان دونوں سے کہا۔ رباب اور مشا شکر کا سانس لیتی ہوئی آگے بڑھی۔ رباب اب کیا کرے؟ جب اس کی نظروں سے اوجھل ہوگی تو ایک جھاڑ کے پیچھے چھپ کر مشا نے پوچھا، کرنا کیا ہے؟ لڑ تو ہم سکتی نہیں، بے شک وہ اکیلا ہے، مگر ہے تو مرد نا، اوپر سے جان سینا کا بھائی لگتا ہے، اگر ہمیں کراٹے وراٹے آتے ہوتے تو کیا ہی بات تھی، فلمی فائٹر ہیرو بننے میں 1 منٹ لگاتی۔ رباب نے ہاتھ کا مکہ بنا کر ہوا میں لہراتے ہوئے ایک ادا سے کہا، اوئے یہ فلمی میکنگ بعد میں کرنا، فی الحال اس سچویشن کا لاسٹ سین یعنی پیک اپ کرو۔ مشا نے چڑھتے ہوئے رباب سے کہا، جو اس سچویشن میں بھی فلموں کی باتیں کر رہی تھی، ہمیں فلموں کی طرح جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا چاہیے۔ کرنا کیا ہے؟ یہ جو جھاڑیاں ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، بس اس کو فالو کرتے ہوئے اس میگی دی نوڈل سے بچتے ہوئے گول گول گھوم کر واپس وہیں جانا ہے جہاں سے آئی تھی۔ رباب نے دھیمی آواز سے مشا کو سمجھاتے ہوئے کہا، او یعنی کہ یو ٹرن۔ مشا نے اس کے پورے مضمون کا 2 لفظی خلاصہ کیا، ہاں چلیں آپ بھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے چھپتے چھپاتے چل دی۔ گاڑی نظر آنے پر بھاگ کر اس میں جا بیٹھی اور جلدی سے رباب نے کار سٹارٹ کر دی، سڑک پر بھگا دی، بنا یہ دیکھے پچھلی سیٹ پر جس اینی کو چھوڑ کے گئی تھی وہ ہے بھی یا نہیں۔ نور تب سے کار میں بیٹھی آیت الکرسی کا مسلسل ورد کر رہی تھی، جب سے مشا، اپی اور رباب اس لڑکے کے ساتھ باہر آ گئی تھیں۔ جب کافی دیر بعد ان کی واپسی نہیں ہوئی تو نور یہ سوچ کر کہیں ان کے ساتھ اس لڑکے نے کچھ ایسا ویسا تو نہیں کیا، اللہ جی ان دونوں کی حفاظت کرنا۔ ڈرتے ڈرتے ہمت کر کے کار سے نکل کر اسی راستے پر چل پڑی جہاں وہ لوگ گئے تھے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، اس کے پاس کوئی لائٹ بھی نہیں تھی، اسی وجہ سے نور بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، ڈرتے ڈرتے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ جنگل میں کافی اندر جا چکی تو جھاڑیوں کے پیچھے سے آہٹ سنی اور خوف کے مارے اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی، آہ! نور نے ڈرتے ڈرتے جب اپنی
میچی ہوئی آنکھوں کو کھولا تو سامنے میگی کو کھڑے دیکھا، جو حیرانگی سے اسے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر تو نور کی سانسیں تھم گئی۔ تم نہیں گئی؟ تمہاری وہ دونوں بہنیں مجھے چکمہ دے کر بھاگ گئیں، مگر نہیں، تم تو ہو نا یہاں۔ پھر کوئی بات نہیں، مجھے جو چاہیے وہ تو میرے سامنے ہے۔ میگی نے پہلے تو نور کو دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا اور پھر لوفرانہ انداز میں اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے خباثت سے بولا، نور تو اس کی اس بات پر بھاگ گئی پر سن ہو چکی تھی، یعنی وہ اتنی رات کو اتنے اندھیرے میں اس جنگل میں اس شخص کے ساتھ بالکل اکیلی۔ یہ سوچ کر ہی اس کا چہرہ لٹ کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ جیسے ہی میگی نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اس کی طرف بڑھایا تو نور یکدم ہوش میں آئی۔ اس کا ہاتھ کسی سانپ کی مانند لگا، نہ جانے اس میں یکدم اتنی طاقت کہاں سے آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر تیز تیز دوڑنا شروع کر دیا۔ دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے دوڑی جا رہی تھی۔ دوڑتے دوڑتے نور سڑک پر آ گئی۔ سڑک پر اندھا دھند بھاگتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ میگی نہ جانے کہاں تھا، وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنا دوڑنا جاری رکھا۔ اگر وہ سانس درست کرنے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکی تو وہ درندہ اس تک پہنچ جائے گا۔ ایسے ہی پیچھے دیکھ کر نور دوڑ رہی تھی۔ اچانک اس کے سامنے ایک گاڑی تیز سپیڈ میں آ رہی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹ پڑتے ہی نور ڈر کر اپنی جگہ جم گئی۔ گاڑی اس سے 1 انچ بھر کے فاصلے پر رکی۔ ایک شخص جلدی سے گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بڑھا، جو ڈر اور خوف کے مارے سڑک پر گری بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس شخص نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آس پاس۔ اس نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار فل سپیڈ پر روڈ پر دوڑا دی۔ میگی نے اپنے دوستوں کو فون کر کر سب کچھ بتا دیا اور انہیں اسے پک کرنے کا بولا۔ گاڑی میں بیٹھے میگی اور اس کے دوست غصے سے پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ انہیں اس بات کا بے حد افسوس تھا، لڑکیاں ان کے ہاتھوں سے بچ کیسے گئیں؟ آج تک کوئی مچھلی ان کے ہاتھوں سے نہیں پھسلی۔ خیر کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن میں تمہیں اپنی گرفت میں لے کر رہوں گا، جہاں تم بھاگنا تو دور پھڑپھڑا بھی نہیں سکو گی۔ خیالوں میں ہی اپنے شکار سے محور گفتگو ہوتے ہوئے میگی نے اپنی آنکھیں موند لیں اور ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے چہرے پر اپنی مکاری دکھانے لگی۔ رباب نے گاڑی دوڑائی، بنا رکے فاسٹ سپیڈ چلاتے ہوئے گھر کے پورچ میں ہی آ کے روکی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، ان دونوں نے ایک گہری اور پرسکون سانس کھینچی۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔ دونوں جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلی تو گیٹ سے ایک اور سفید کار اندر داخل ہوئی۔ برہان نے جیسے ہی سامنے دیکھا، اندھا دھند بھاگ کر اس کے پاس آ کر رکا اور بے قرار نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ دونوں ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا تو دونوں سے تھا، مگر نظریں اس کی رباب کی طرف طواف کر رہی تھیں۔ تم لوگ ٹھیک ہو نا بچوں؟ دادا جان بھی پریشانی اور خوشی سے ملی جلی کیفیت سے پوچھ رہے تھے۔ میشا اور رباب کی تو ان چاروں کی اپنے لیے اس درجہ پیار اور پریشانی کو دیکھ کر آنکھیں نم ہو گئی۔ رباب دادا جان کے سینے میں جھٹ سے جا لگی اور زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے بیٹا کیا ہوا؟ صدیق مرزا اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے نرم آواز میں پریشانی سے پوچھا۔ برہان اس کے اس طرح رونے پر گھبرا گیا۔ او رباب بس کر دو، کیا کر رہی ہو؟ دیکھو سب پریشان ہو رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہوا دادا جان، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے جائے وقوعہ پر شیرنی بنی ہوئی تھی، اب بھیگی بلی بن گئی ہے۔ میشا نے اپنے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے پہلے تو رباب کو ڈانٹا، جو ان سب کو پریشان کر رہی تھی، پھر دادا جان سب کو تسلی دی، پھر سارا قصہ اول تا آخر تک سنا دیا۔ سب رباب کی طرف اس کی عقل مندی پر حیران اور خوشگوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ برہان کی آنکھوں میں تو شکرانے کے آنسو تھے، لیکن ظفر کے چہرے پر الجھن تھی۔ ایک بات تو بتاؤ رباب، تمہارے ساتھ عینی بھی تھی نا؟ وہ کہاں ہے کہ اندر چلی گئی ہے؟ ظفر کی بات سن کر تو دونوں نے ہلنا ہی بھول گئی۔ نہیں، وہ ہم تو جب سے آئے ہیں یہی ہیں، لیکن ہماری کار کے بعد آپ لوگوں کی کار آئی تھی تو نور۔ کہتے ہوئے میشا نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ہم لوگوں نے گاڑی میں بیٹھ کر کار سٹارٹ کرنے سے پہلے دیکھا ہی نہیں نور اندر ہے یا نہیں؟ برہان نے تیزی سے پوچھا۔ اس کی بات پر دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی اور دونوں کا سر ایک پل میں نفی میں ہلا نہیں۔ نور کی جب آنکھ کھلی تو خود کو انجان کمرے میں پایا۔ پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہیں، لیکن کہاں ہے، ہر جگہ بلیک رنگ نمایاں تھا، سفید رنگ بھی استعمال کیا گیا تھا، مگر صرف 2 دیواریں، جبکہ آمنے سامنے کی دیواریں بلیک رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ بیڈ بھی بلیک جلد کا مگر مہنگا مگر خوبصورت ترین تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو بائیں ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ نور
کے جب حواس بحال ہوئے تو سارا واقعہ کسی بدنما خواب کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی سبز آنکھوں سے ٹپ ٹپ بارش کی بوندوں کی طرح آنسو قطرے اس کے رخسار پر بہہ کر اس کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ یہ سوچ کر کسی غیر شخص کے ساتھ اس کے گھر میں تنہا اس کی قید میں ہے، نور کی جان ہوا ہونے لگی، جسم میں رینگتی چونٹیوں کی مانند خوف سرسراہٹ کرنے لگا۔ مما مما بابا، اس کے منہ سے کانپتی ہوئی بے حد ہلکی سی آواز نکلی جو کہ نور کو بھی نہیں سنائی دی۔ ابھی وہ اپنی حالت پر ماتم کناں تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کسی نے آہستہ سے کھولا اور 2 قدم چل کر اندر آیا۔ نور کو دیکھا تو وہیں جم گیا، جبکہ نور نے اپنی بھیگی بھنی پلکوں کی جھالر اس کی طرف بڑھائی تو حیران رہ گئی۔ یہ سب سٹنگ ایریا میں بیٹھ کر آگے کا سوچ رہے تھے، کیا کریں؟ پولیس میں جا نہیں سکتے، گھر کی عزت کا معاملہ تھا، اگر جاتے بھی تو FIR درج نہیں ہونی تھی 24 گھنٹوں سے پہلے۔ اس کا ایک ہی حل تھا۔ میشا جو کب سے سوچ رہی تھی کہ بولیں نہ بولیں، پھر ہمت کر بول دیا، کیا؟ برہان نے سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ وہ ہمیں سالار بھائی کو فون کر سب کچھ بتا دینا چاہیے، اب بس وہی ہیں جو نور کو ڈھونڈ کر لا سکتے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جانتی بھی ہو سالار بھائی کتنے غصے والے ہیں، ان کو بتانا ایک اور جنگ عظیم لانے کے برابر ہوگا۔ پہلے تو وہ اتنا نہیں بھڑکتے، مگر تم لوگوں کی عظیم کارکردگی جان کر تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کریں گے۔ ظفر نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات 100% درست تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس ایسے کئی سورسز تھے جن کے استعمال سے وہ بآسانی نور کو تلاش کر سکتا تھا بغیر اپنے گھر کی عزت پر کوئی آنچ لائے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا جو سالار شجاعت نہ کر سکے، وہ اور نہ کروا سکے۔ میشا ٹھیک کہہ رہی ہے، اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ یہ کہہ کر دادا جان نے صدیق مرزا کو سالار کو فون کرنے کا کہا۔ ابھی صدیق صاحب فون نکال کر نمبر ڈائل کرنے والے تھے، دادا جان کے موبائل کی بیل بجی۔ دادا جان نے نمبر دیکھا تو سالار کا پاکستان کا نمبر شو ہو رہا تھا۔ سالار پاکستان آ گیا ہے، دادا جان اونچی آواز میں بڑبڑائے، جو کہ سب نے سنی اور دادا جان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دادا جان نے فون اٹھا کر کان سے لگایا، بنا کچھ بولے، اور دوسری طرف کی بات سن رہے تھے۔ باقی سب کی نظریں دادا جان کے پل پل بدلتے تاثرات کی طرف تھیں، جو پہلے تو حیرانی میں بدلے اور پھر الجھن کا شکار ہوئے۔ دادا جان نے فون بند کیا تو سب کی نظریں خود پر پا کر ایک جملے میں ان کے تمام سوالوں کا جواب دے دیا۔ نورالعین سالار کے پاس بحفاظت موجود ہے، جبکہ باقی سب حیران نظروں سے دادا جان کو دیکھ رہے تھے۔ نور حیران نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ سالار، جس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا ہوا تھا، اس کی نظروں سے گرتے ٹپ ٹپ آنسو دیکھ کر اس کا غصہ ابل کر باہر آیا۔ سالار پہلے ہی شدید غصے میں تھا کہ اتنی رات گئے عین وہاں اکیلی اندھیری سنسان سڑک پر کیا کر رہی تھی۔ اگر مجھ سے پہلے وہاں کوئی اور پہنچ جاتا تو؟ غصے سے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو چکی تھیں۔ یہ سالار بھائی! ابھی وہ اپنے منہ سے آواز نکالتی کہ ٹھا کی آواز پر اس کی چیخ نکلی۔ خاموش! نور، جو مسلسل چلا رہی تھی، یکدم سے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے جھکے پایا۔ وہ اس کی سرد آنکھیں دیکھ کر سکت ہو گئی۔ آنسو تو جیسے اس کی آنکھوں سے نکلنے سے ہی انکاری ہو گئے۔ نور کبھی اسے دیکھتی تو کبھی فرش پر ٹوٹے ہوئے شیشے کے میز کو جو سالار نے اٹھا کر دیوار میں دے مارا تھا۔ نور کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ چکا تھا، وہ بہت خوف زدہ تھی۔ سالار سخت ہے، یہ تو اسے پتہ تھا، مگر اس کا ایسا روپ وہ پہلی بار اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ایسا تو اب تک کی پوری زندگی میں کسی نے بھی اس کے ساتھ رویہ نہیں رکھا تھا۔ وہ تو پیار اور لاڈ کی عادی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نور کے دل میں سالار کو لے کر خطرناک حد تک ڈر اس کے دل کی گہرائی میں اتر چکا تھا۔ میں نے کہا، تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ سالار نے بیڈ گراؤنڈ پر زور سے ہاتھ مارا، دھیمی مگر سرد ترین لہجے میں اس کی آنکھوں میں اپنی لہو رنگ آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ جہاں اس وقت دنیا جہاں کا ڈر اور خوف نمایاں تھا، نور اسے سہمی سہمی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا سانس تک روک رکھا تھا۔ بولو! سالار یکدم دھاڑا۔ رباب! رباب! ڈر کے مارے اس کے منہ سے صرف رباب ہی نکل سکا اور ساتھ ہی اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جبکہ سالار رباب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رباب! وہ
پھر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا اور گاڑی کی چابی لاؤنج سے اٹھا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور زن سے گاڑی گھر سے باہر لے گیا۔ اس کے جاتے چوکیدار نے بے ساختہ کہا، یا الہی خیر! شریف دین اس کا بہت پرانا پٹھان چوکیدار تھا اور سالوں سے سالار کے اپنے ذاتی گھر کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اکثر جب سالار بہت زیادہ اپسیٹ ہوتا تو یہاں آ جاتا۔ چوکیدار اس کے اتنے خطرناک تیور دیکھ کر گھبرا گیا، کیونکہ ایسا روپ وہ لندن میں دکھاتا تھا، مگر آج عین کو یوں دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پایا اور اپنے غصے کی لپیٹ میں نور کو بھی گھسیٹ لیا۔ سیٹنگ ایریا میں بیٹھے برہان، ظفر، میشا اور رباب کل رات ہوئے واقعے کو ڈسکس کر رہے تھے اور رباب کی عقل مندی پر واہ واہ کر رہے تھے۔ کہاں لڑکیاں ایسی سچویشن میں ہوش کھو دیتی ہیں، کہاں رباب صاحبہ نے اس سچویشن کو بڑی خوبصورتی سے ہینڈل کیا۔ رباب تو پھولے نہیں سما رہی تھی اپنی تعریف سن سن کر۔ جب سے نور کی خیریت کا پتہ چلا تھا تب سے یہ لوگ ریلیکس ہو گئے تھے اور واپس اپنی روٹین پہ آ گئے تھے۔ اتنے میں سالار سنجیدہ تاثرات لیے اندر داخل ہوا اور جا کر گلاس وال کے سامنے ہاتھ پیچھے باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ راستے میں ہی وہ خود کو سنبھال چکا تھا، باقی سب اسے دیکھ کر چپ ہو گئے۔ سالار نے سنجیدہ آواز میں رباب کو پکارا، رباب! جی جی بھائی! اچانک پکار پر رباب ہڑبڑا گئی اور پھر سنبھلتے ہوئے جواب دیا، کل کیا ہوا تھا؟ میں بتاتا ہوں سالار بھائی، ابھی رباب نے منہ کھولا ہی تھا، ظفر جیپ سے بھرے ہوئے منہ سے بولا اور جلدی جلدی نکل کر کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح اول سے آخر تک ساری کہانی سنا دی۔ اور اب یہ اور سالار کے ری ایکشن کے منتظر تھے کہ سالار بھائی کو کسی کی تعریف کرتے ہوئے پہلی بار دیکھیں گے، کیونکہ رباب نے بہادری کا کام تو کیا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے، سالار کی سنجیدہ آواز گونجی، تم نے دیکھا نہیں کہ گاڑی میں عین بھی ہے کہ نہیں؟ اس کی بات سن کر تو سب حیران ہوئے، مگر بات تھی سالار نے پتے کی تھی، رباب سے چوک تو ہوئی تھی آخر۔ جبکہ رباب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، اسے اس بات کا احساس بھی تھا اگر سالار بھائی نہ پہنچتے نہ جانے کیا ہوتا نور کا۔ برہان نے ظفر کے کان میں سرگوشی کی، گئی اب یہ تو! مجھے تو 2 مہینے پاکٹ منی نہیں ملی، اس کی کم سے کم 1 مہینے کی کٹے گی، دیکھ لینا۔ واہ، مجھے تو مزہ ہی آ جائے گا، ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ دونوں نے دانت نکالے۔ سالار جب مڑا سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سالار نے رباب پر سر چتاتی ہوئی نگاہ ڈالی اور لمبے ٹانک پھاڑتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ برہان کا تو منہ کھلا رہ گیا۔ یہ تو زیادتی ہے، رباب کی ایسی غلطی پر اسے پنش تو کر جاتے۔ ہاں لڑکی ہے تو کیا ہوا، غلطی تو کی ہے نا اس نے۔ ظفر نے بھی اس کا دکھڑا رویا، باقی وہ دونوں انہیں اگنور کرتی ہوئی چلی گئی، جبکہ برہان تو رونی صورت بنا کر رہ گیا، اس کا دوست تو میں بھی ہوں، اس گھر میں اس کی سزا بھی مجھے ہی دے دیں۔ رباب اس وقت سالار کے پورشن میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے سالار نے سرونٹ کے ذریعے کچھ دیر پہلے ہی بلایا تھا۔ اسے آئے ہوئے تقریباً 15 منٹ ہو چکے تھے۔ رباب صوفے پر بیٹھی سامنے لگی فوٹو کو دیکھ رہی تھی، جس میں بلیک رنگ کو بہت عجیب طرح سے ڈارک کیا گیا تھا۔ بہت غور کرنے پر بھی اسے کچھ سمجھ نہ آیا یہ کیا ہے۔ پھر جھنجھلا کر اٹھی اور کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ 2 قدم چلی ہی ہوگی، سالار کی سنجیدہ آواز آئی، یہاں آؤ۔ رباب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سالار ایک روم میں جا رہا تھا۔ رباب بھی بنا کچھ بولے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ تو پہلے ہی اس سچویشن میں مبتلا تھی کہ سالار بھائی نے اسے اپنے پورشن میں کیوں بلایا ہے۔ رباب اندر داخل ہوئی تو سالار نے وارڈروب میں منہ دیے کھڑا تھا۔ بیٹھ جاؤ، بنا دیکھے کہا۔ رباب دل ہی دل میں حیران ہوئی، الجھن لیے صوفے پر اٹک گئی، جو کہ بلیک رنگ کا تھا اور ساتھ کے 2 صوفے سفید رنگ کے تھے۔ ابھی روم کا معائنہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک سالار کی طرف ایک بلیک باکس لیے اس کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا اور باکس میز پر رکھ دیا۔ اس سے پہلے رباب اس سے کچھ پوچھتی، سالار نے اسے مخاطب کر ڈالا، تمہیں سانپ پسند ہے بچھو؟ سالار کے عجیب سوال پر رباب حنوق زدہ بن گئی اور جب کچھ دیر تک کچھ نہ بولی تو سالار نے اس کی سرد نظروں کو دیکھا، جی دونوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ رباب نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا، ایک نام لو۔ سالار نے سرد آواز میں زور دے کر کہا، سانپ۔ رباب نے گھبراتے ہوئے سانپ بول دیا۔ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جسے دیکھ کر رباب ڈر گئی۔ نائس چوائس۔ اس سے پہلے رباب اٹھتی اچانک مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔